Thank you very much, sir, for affording the Ministry of Maritime Affairs. I, Commodore Jawad, along with our Director of Legal, Mr. Shehzad Atta, will be jointly presenting a progress or the way forward navigating, moving from one point to the other with respect to the IMO regulations. And while doing so, we'll also take you along that what is happening in the maritime arena and how can Pakistan benefit from this presentation, or rather this very session. The slide shows maritime sector's achievements in the current financial year. Like we have crossed $3 billion US dollars taxation to the economy of Pakistan. And with our potential of, like it is said by Mr. Rao Saab and other people, we have got the $100 billion potential. How to move forward from 3 billion to 100 billion, a plan of the same as a context of Udan Pakistan Maritime Component is under formulation. The National Shipping Companies Ordinance has been amended to bring it along with, as per the SOEs Act, and we are happy to say, yesterday, RFP for acquisition of 2 ships has been floated, and in not less than a quarter or maybe 6 months, we'll be seeing 2 more ships. So PNSC, which is right now at 10 ships, will be moving back to original 12 and then crossing those to 14 so that we can pick up more of our own stuff. The third is outsourcing of KPT terminals to AD Ports UAE, and right now we are in negotiations with Maersk as well as Hutchison. So a big chunk of money is there which is ready to come into the maritime sector of Pakistan. Then accession to the Hong Kong Convention, and by end of this month, inshallah, it will be ratified by government of Balochistan, and it has got big association or big relevance with Hong Kong conventions, because by 2020 or 21, we used to earn something like 20 billion rupees. जो हमें इससे net tax मिल रहा था गडानी से, it was to the tune of 20 billion rupees. Last year, we had 6 billion. So we need to go back to the Hong Kong Convention, and Pakistan is aiming to have at least 8 green ship recycling yards by end of this year. Next is 2 years extension for export of fish and fishery products to US after we were able to get out of this EU challenges. The Pakistani fishing industry, the aquaculture, is now heading towards US, for which Kufa is being upgraded. First ever Pakistani Classification Society, Bahriya Classification Society, about a quarter or 3 months back, they have been recognized as RO, and this is essential for running the matters of the ship recycling yard. And under process, we have the National Maritime Policy, National Shipping Policy, and it is not there, National Fishing Policy. The national consultation for the first ever fishing policy of Pakistan will be on 3rd of July. And then Pakistan will have one policy on the fishery matters. And then formulation of national concept plan for ports. A.T. Kearney is right now doing a concept study. क्योंकि पाकिस्तान का जो forecast है, by 2035, our ports will be loaded by 200% of the volume. And we need to plan for those things. And for them, and improving the dwell time, we are having a study by A.T. Kearney. This slide shows maritime sector's initiatives. Maritime Chamber of Commerce last week announced purpose is to reach from 3 billion to 100 billion through an organized process. And the process starts by gathering everybody together under one umbrella, under one chamber, or under one industry, one segment of the group. Upgradation of PNSC fleet, as we said, Maersk and Hutchison, we have just told Korangi is there. Dredging of the Gwadar port has been done, and we are just on the nick of time for dredging, undertaking the highest or biggest ever dredging of Pakistan, the Port Qasim Channel, giving it the second channel, and moving it from an energy hub to a true LNG, LPG, coal, everything coming to port for 2040. Then seafood, having more Chinese companies coming to Pakistan. Gwadar operationalization, we are in talks with Central Asian republics, and as far as Turkey, a proposal for logistics corridor, even a ferry
has been processed, and soon you will hear news on this also. Transshipment is a challenge. Digitization, it's going well. Port community system phase 1 is out, and our ports are being connected, especially Karachi port, by widening the northern bypass and through an elevated linkage with Liari Expressway, awarding Pakistan's maritime Marine Academy the status of a university and establishment of a Blue Economy Center at Ministry of Maritime Affairs. With this background, the IMO summary of the measures, they are in 3 parts. Short term, which were to be done from 2018 to 2023, mid-term from 2023 to 2030, and long term beyond 2030. इसमें अगर हम देखें तो essential जो इसमें हमें चीज़ें चाहिए थी, there was an improvement required in energy efficiency designing index, energy efficiency for existing ships, and then carbon intensity indicator, calculating those things, ship energy efficiency management plan, how the merchant ships are operating themselves, and then renewable energy sources, how Pakistan will be transitioning its economic corridors, and the other people like Gadani, whosoever is working where, वो अपनी सब practices को जो है जितने भी हमारे इस वक्त बेस्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनसे कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. इसमें जो गडानी का से प्रोजेक्ट है, गिविंग वन एग्जांपल, दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड 12 बिलियन रुपीस बाय फेडरल गवर्नमेंट, एंड फ्रॉम 1 जुलाई 2025 इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ द TSDF, ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी. जैसे वहाँ पे आग लगी थी या जो उसमें इस तरह के सेगमेंट्स आ रहे हैं जिनको आपने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है, अगर उसमें कुछ हज़ार्डियस मटेरियल आ रहा है, इसके लिए 1.12 बिलियन रुपीस हैव बीन सैंक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. अब उसको तो हो गया, उसके साथ जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, इट विल गेट 5 megawatts solar park. That 5 megawatt solar park fits into such kind of the initiatives. The next slide shows how the green shipping corridor will be established by Pakistan while following those short-term, mid-term, and long-term measures. इसमें if we see the stakeholders, हमारे पास जो stakeholders हैं, ship owners हैं, operators हैं, whether that is PNSC, जो PNSC अगले 4 जहाज लेने जा रही है, they'll be IMO compliant. उनमें वो dual fuel होंगे, साथ ही साथ जो आपकी ports हैं, उनमें dual fuel provide करने के जो measures हैं, वो जो AT करनी स्टडी कर रहा है, उस तरह के measures की stocking and then provisioning to the ships, वो उसका पास है, उसका component है. Port authority as regulator, fuel producer, cargo owners, classification society और financial institutions. अब हम अगर इसमें लेफ्ट साइड पे stakeholders देखें तो all those stakeholders have been fitted into some of the components जो कि हमने initiatives में जिक्र किया, ताकि हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से IMO के रेगुलेशन पे पहुंचे. लीडरशिप, इंडस्ट्री एंड थर्ड सेक्टर, दे आर देयर, गवर्नमेंट, पोर्ट्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. एनर्जी सोर्स विल, जो लेफ्ट साइड पे ऑल्टरनेट फ्यूल्स लिखे हुए हैं, इस वक्त दुनिया में दे आर अबाउट 100,000, 1 लाख के आसपास मर्चेंट शिप्स हैं. उन सब मर्चेंट शिप्स ने इन सम पॉइंट ऑफ टाइम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म मेजर्स को फॉलो करते हुए जो है इन ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे जाना है. अगर इस वक्त वो डीजल पे हैं या LNG शिप्स आ चुके हैं तो LNG के बाद LNG, LPG, हाइड्रोजन, इन पे इन्होंने कन्वर्ट होना है. और that gives the opportunity also. Pakistan has got the biggest ever yard, breaking yard at Gadani. Although the volume is less, Indians are competing. Turkish, उनके सब यार्ड जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस की कंप्लाइंट हो चुकी हैं, उनके रेगुलेटरी इश्यूज कम हैं और उन्होंने टोटली आउटसोर्स करके आगे उसको चला दिया है. ढाका जो बांग्लादेश है, जो कॉक्सिस बाजार पे उनकी यार्ड है, वो भी ग्रीन हाउस के प्रोसेस पे हमसे आगे है. लेकिन there is an estimate of IMO that by 2030, 2031, something like 25 to 30,000 ships, जो कि पुराने ships हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो होंगे dismantle. अगर वो dismantle होंगे और आप ये खबरें पढ़ें कि पाकिस्तान में यार्ड जो है वो आप ग्रीन रिसाइकिल करने जा रहे हैं. There are some news about re-rolling mills at Karachi. There is some news about जो आपकी स्टील मिल के चैलेंजेस थे उनको एड्रेस किया जा रहा है. तो किस तरह का एक एनवायरनमेंट बनेगा फ्रॉम 2025 टू ईयर 2030.
اب یہاں سے جو آلٹرنیٹ فیول پوزیشنز ہیں وہ پورا کا پورا ہمارا گرین شپس ریسائکلنگ کوریڈور ہے، وہاں پہ کیسے جائیں گے؟ سولر اور ونڈ، ان کو ہم لنک اپ کریں گے ود آلٹرنیٹ فیول سپلائرز کے ساتھ. آلٹرنیٹ فیول سپلائرز جو ہیں دے ول بی لنکڈ ود دی مرچنٹ فلیٹ. کیبوٹیج کے رولس بھی جو ہیں وہ اس وقت بننے جا رہے ہیں. ریٹرو فٹنگ آف دی ایگزسٹنگ شپس، اینڈ دس از اندر ایونیو جو کہ ہمارے شپ یارڈس کو یا دنیا کی شپ یارڈس کو ملنا ہے. جو پرانے شپس ہیں، سب شپس تو چینج نہیں ہو سکتے، سارے شپس نئے بن بھی نہیں سکتے. اس وقت جو دنیا کی یارڈز ہیں، اسپیشلی دی کورینز اینڈ دی چائنیز، وہ اگلے کچھ سال کے لیے آپ کے نئے آرڈرز لے ہی نہیں رہے. اینڈ دیٹ از اسکوپ فار اسمالر یارڈس لائک کراچی شپ یارڈ. اور if we have another yard in Pakistan, we can have these retrofittings, and then the destination is the port. Port and bunkering infrastructure, اس پہ بھی کام جو ہے، جو ہماری اسٹڈی کر رہی ہے AT کرنے والی، اس کا یہ بھی کمپوننٹ ہے، تاکہ ہم جو سپلائی کریں شپنگ کو وہ بھی ہماری جو نئی ریکوائرمنٹس ہیں IMO کی اس سے کمپلائنٹ ہوں. کائنڈلی نیکسٹ سلائڈ کر دیجیے. This slide shows alignment with IMO regulations. Pakistan aligns with maritime policies with IMO rules, regulations, and guidance. And Ministry of Maritime Affairs is the lead organization on behalf of the government of Pakistan. Key implementing agencies at Ministry are the DG Ports and Shipping. Now this DG Ports and Shipping is the national authority on ship recycling. جو ہمارا شپ ریسائکلنگ کا ایکٹ بن رہا ہے، اس ڈرافٹ ایکٹ میں یہ سارا کچھ مینشن ہو چکا ہے. اور میریٹائم سیکورٹی ایجنسی جو ہے وہ جو شپنگ نے پاکستان میں آنا ہے، جو شپس آپ کو پہلے سے انفارمیشن دیں گے، اس انفارمیشن کی سرٹیفکیشن کا پورا پروسیس ہوگا. جو اگر کوئی چیز ہیزارڈیس مٹیریل رپورٹ ہوتا ہے، دیٹ گوز ان دی مینڈیٹ آف دی میریٹائم سیکورٹی ایجنسی. اور شپ ونس اٹ ریچز ٹو دی پورٹ، پھر اس کے لیے جو آگے ریکگنائزڈ آرگنائزیشنز ہیں، جیسے آپ کی کلاسیفیکیشن سوسائٹیز ہیں، انہوں نے آگے مل کے اس ساتھ کام کرنا ہے. لیجسلیٹو فریم ورک میں موما جو ہے اٹ انٹرپریٹس IMO ریگولیشنز، جس کے لیے شہزاد عطا صاحب جو ہیں وہ ہمیں بریف کریں گے. نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہیں دیٹ پاسز دیز لاز فریم ورک انیبل کرتے ہیں کہ ہم اپنے ریڈکشنز کو کم کریں. اور یہ ہم کام کیسے کر رہے ہیں؟ وی ہیڈ اے پاکستان مرچنٹ شپنگ آرڈیننس 2001، اس کا ڈرافٹ جو ہے دیٹ از آلموسٹ فائنلائزڈ فار اپروول اور انیکٹمنٹ. ساتھ ہی ساتھ جو شپ ریسائکلنگ ایکٹ ہے یہ بھی ابھی انڈر پروسیس ہے، اینڈ دیر از اے کمپلشن بائی اینڈ آف دس منتھ اس کو انشاءاللہ ہو جانا چاہیے. جو ہانگ کانگ کنونشن کمپلائنس ہے، دس ول ہیو دی سبسٹانشیل امپیکٹ آن انڈسٹریز لائک گڈانی. جب IMO کے ڈائریکٹر جنرل صاحب آئے تھے، ہی آلسو وینٹ ٹو گڈانی. پاکستان نے جو چیز شو کر سکتے ہیں دیٹ از گڈانی، کیونکہ اس میں کافی لوگوں کی سینسٹیوٹیز انوالو ہیں بیکاز آف دی فائر. اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. دس نیکسٹ سلائڈ از ملٹی منسٹری کوآرڈینیشن، ناٹ اے سمپل چیلنج. دیر آر مینڈیٹس آف کلائمیٹ چینج، سر ایکسپلین کریں گے. انرجی ریسورس، منسٹری آف کامرس، دی پروونشل کمپوننٹ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ، پورٹ اتھارٹیز، دی شپنگ کمپنی فار دی بیسٹ میریٹائم پریکٹسز، اینڈ دین دی ایڈوینٹ آف دی میریٹائم اٹانومس سرفیس شپس. جب AI اور ڈیجیٹائزیشن جو ہے اٹ ول لیڈ اس ٹو ماس شپس. اور ہمارے جو لاز ہیں وہ سارے کے سارے بنے ہوئے ہیں مائنس AI اور مائنس IT ایرا. ان کو ہم نے ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے، دیٹ ول بی دی چیلنج ٹو کم فارورڈ. ناؤ IMO آلسو ریکوائرڈ سرٹن ایکشنز لائک ہم نے جو ہارمونائزیشن اور اسٹینڈرڈائزیشن کرنی ہے آف پورٹ اینڈ شپنگ پروسیجرز، دیٹ از ایز آف ڈوئنگ بزنس. نیکسٹ سلائڈ جو ہے دیٹ از آن دس پارٹ کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کے لیے کیسے چیزیں بہتر کر رہے ہیں. تو اگر دیکھیں ایز اف جیسے ہماری بہت ساری چیزوں کو مینجمنٹ کی ضرورت ہے، اور جو ہمارا بلو اکانومی کا سیکٹر ہے یا جو میریٹائم سیکٹر ہے اس کے کمپوننٹ جو ہیں وہ فیڈرل میں بھی کافی ساری منسٹریز میں اور آرگنائزیشنز میں ڈیوالو ہوئے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے چیلنجز ہیں ود دی پروونسز. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ریگولیشنز ہیں دے آر آف دی 20th century. ابھی بھی ہم ان کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے کے پروسیس میں لگے ہوئے ہیں. سیم واز دی کنڈیشن ود US ان 1959. جہاں پہ پاکستان 2025 میں ہے، اسی سچویشن میں US تھا ان 1959. اور انہوں نے جو اسٹڈی کی، جو ریڈ ٹیپ انہوں نے اس پہ بنائی، رپورٹ بنائی، مرچنٹ شپنگ آن اے سی آف ریڈ ٹیپ. دیٹ رپورٹ لیڈ ٹو ان 1962 IMCO. جو IMO سے پہلے جو اسی آرگنائزیشن کا نام IMCO تھا، کوآرڈینیٹنگ جو آرگنائزیشن تھی. دے کیم اپ وتھ فیسیلیٹیشن آف انٹرنیشنل میریٹائم ٹریفک کنونشن، کہ تاکہ انہوں نے جو اس وقت 22
سے لے کے 46 ریگولیشنز تھے اور ڈاکومنٹس تھے. اینی شپ کمنگ ٹو پاکستان اور اینی شپ گوئنگ اینی ویئر, ان کے جو ڈاکومنٹس تھے ان کو اسٹینڈرڈائز کرنا تھا اور کم کرنا تھا. پاکستان از یٹ ناٹ اے سگنیٹری, اور ہم نے اس ابھی تک یہ جو فال کنونشن ہے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. اب پاکستان کے میڈم لاز جو ہیں دے ریمین لارجلی کلونیل ایرا, اور ود دی کرسی اینڈ ہیلپ ناؤ وی ہیو گاٹ دی ہیلپ آف شہزاد صاحب, انہوں نے فار لاسٹ ناؤ کپل آف ایئرس کافی ساری چیزیں ماڈرنائز کی ہیں, امپروو کی ہیں. اسٹیک ہولڈرس کی کنسلٹیشن, پروونسز کو اور باقی منسٹریز کو ایک پیج پہ لے کے آنا پاکستان میں وہ بھی ایک چیلنج ہے. دیٹ ہیز لیڈ اس ٹو اے نیو مرچنٹ شپنگ آرڈیننس آف 2001 اور پاکستان مرچنٹ مرین پالیسی, اس کی امینڈمنٹ, ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل میریٹائم پالیسی ہے اس کا جو ڈاکومنٹ ہے دیٹ از آلسو ان فائنل اسٹیج. ناؤ واٹ دس سیز ایز آف ڈوئنگ بزنس, کیونکہ یہ آئی ایم او کی اس طرح کی ساری ریکوائرمنٹس ہیں. اگر ہم نے آئی ایم او کا ممبر بننا ہے تو ہم جتنی زیادہ اس کی کمپلائنس شو کریں گے اتنی زیادہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ریڈ سے گرین کی طرف کیسے جا رہے ہیں. پاکستان از دیئر سم ویئر ان بٹوین, نہ ہم سارے ریڈ ہیں لیکن نہ ہی ہم سارے گرین ہیں. اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. لیکن اس کی جو انٹیگریشن ہے, implementation of this FAL convention into regional and global maritime trade, especially under CPEC, اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ we'll reduce the red tape. جو پورٹ پہ شپس آتے ہیں, جب ہم سب یہاں پہ ڈیجیٹائز ہو کے جا چکے ہیں, ان کے پاس ابھی بھی جو بہت سے ڈاکومنٹس ہیں ان کی اسٹینڈرڈائزیشن اور ان کی ڈیجیٹائزیشن, دیٹس ون کمپوننٹ. سیکنڈ, الیکٹرانک سبمیشن آف ایوری تھنگ. Nobody is required to give a paper to anybody. That brings the transparency. Ease of doing business اس میں ہے. Benefit کیا ہے؟ سمپلیفائی کر رہے ہیں پروسیجرس کو, ریڈیوس کر رہے ہیں ایررس کو, پینلٹیز, کورٹ کیسز کم ہو رہے ہیں, کاسٹ کم ہو رہی ہیں, انہانسز کمپیٹیٹیونیس. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ایف بی آر کے 3 چینلز ہیں, ریڈ, یلو, گرین, اب اس کے جو کمپوننٹس ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ ریڈ سے یلو کیسی ہوتی ہے اور یلو سے گرین کیسی ہوتی ہے, اس میں بھی کیویٹس موجود ہیں. اسکینرز کے ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں اور اس کی نمبرنگ کے ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں. آلدو وی باک جو ہے وہ آٹومیٹ ہو رہا ہے, پاکستان سنگل ونڈو پہ جا رہا ہے, لیکن یہ جو کنونشن ہے یہ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی بتاتا ہے جس سے ہم انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو پورٹری کر سکتے ہیں کہ ہماری جو پورٹس ہیں دے آر کمپلائنگ اینڈ دے آر ایگزیکٹلی لائک جبل علی. ہم جبل علی کی مثال دیتے ہیں, کوئی شپنگ کمپنی کا لائن کے آنے کے لیے کچھ کمپوننٹس ہیں کہ اس کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کتنا ہے, اس کا ایز آف ڈوئنگ بزنس کتنا ہے, وہاں پہ لوگوں کو باہر کھڑے ہونے کا ٹائم کتنا لگتا ہے اور اندر آنے کے لیے ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. جب ہم ان چیزوں کو ہینڈل کریں گے تو دیٹ ول لیڈ اس ٹو امپروونگ دس تھنگ, لاجسٹک پرفارمنس انڈیکس. یہ بھی ایک خوبصورت اسٹیٹ ہے. پاکستان کی جو ایل پی آئی کی رینکنگ تھی from 2007 to 2018 we were at 68 and in 2018 we were at 122. 68 بہتر ہے, 122 بہتر نہیں ہے. There are total 160 countries. 160 ملکوں میں سے, 160 maritime nations میں سے we have gone down from 68 to 122. Why? بنگلہ دیش 87 to 100 پہ گئے ہیں, انڈیا 39 سے 44 پہ ہے, they are maintaining themselves. انڈونیشیا نے امپروو کیا ہے from 43 to 46 almost. ویتنام from 53 to 39. One thing, reporting. انہوں نے ایسی اسٹڈیز کی جنہوں نے جو اسٹڈی کے میٹرکس تھے, جو اسٹڈی کی آؤٹ پٹس تھی, جو اسٹڈیز کے کمپوننٹس تھے, they were exactly in line with the World Bank's requirement. ہماری تو 2018 کے بعد سے اس طرح کی کوئی اسٹڈی جنریٹ نہیں ہوئی. رائٹ سائڈ پہ جو ٹیبل ہے یہ پائڈ کا ہے, اینڈ پائڈ آلسو اسٹاپس ایٹ 2018 figures. Then what happened? Then this thing happened. After 2018 there was an attempt done in 2022-23 کہ جی پاکستان کو دوبارہ جو ہے یہ ایل پی آئی پہ لایا جائے. پھر انہوں نے پاکستان سے کچھ ڈیٹا مانگا. ڈیٹا کیونکہ اس میں روڈ انفراسٹرکچر انوالو ہے, اس میں ریل انفراسٹرکچر انوالو ہے, اس میں ایئرپورٹ کا انفراسٹرکچر انوالو ہے, پورٹس کا تو ہے ہی ہے. وہ پورا مل کے جو لاجسٹک کے جتنے کمپوننٹس تھے ان کی پاکستان سے ان کو اتھینٹک ڈیٹا نہیں ملا. جب پاکستان سے اتھینٹک ڈیٹا نہیں ملا اور جن لوگوں نے اس پہ کام کرنا تھا, جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں, دے جسٹ کیپٹ کوائٹ. وہ پاکستان کی طرف آئے ہی نہیں, اور پاکستان کی ایبسنس فرام ایل پی آئی انڈیکس
اس سے جو پوٹینشیل انویسٹرز ہیں آپ کے, جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں آپ کے, وہ ان میں کنسرنس جنریٹ ہوتے ہیں, اور یہ پھر ایشو بنتے ہیں ڈیبیٹ کا. And Pakistan can improve its chances of inclusion in future LPI by addressing, جیسے آپ نے گیلانی صاحب کا نام لیا, شور سائٹ پہ, خشکی پہ گیلپ بہت سارے سروس کر رہا ہے. اس طرح کے ایونیوز پہ جس سے ہمارا انٹرنیشنل امیج انوالو ہے, اس طرح کی رپورٹنگ شاید کسی کا کام نہیں ہے, یا ورلڈ بینک کے پروجیکٹس ہیں ان کو جن کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا, جن سے انہوں نے اپنے آپ کو لنک کیا, وہ رپورٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے جنریٹ نہیں ہوئی. اور اس کے 6 مین ایریاز ہیں: کسٹمز, انفراسٹرکچر, انٹرنیشنل شپمنٹس, لاجسٹکس کوالٹی, کمپیٹنس, ٹریک اینڈ ٹریس, اینڈ ٹائم لائن. Now this is not the job of one ministry, this is not the job of one sector, لیکن جو پورے کا پورا انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا, یہ اس کی وائبلٹی کو, یہ اس کی ٹرانسپیرنسی کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اب اگر بات کریں کہ ایسے ہو کیوں نہیں رہا, کیا پاکستان میں آئی ایم او ریگولیشنس کی اویئرنیس نہیں ہے؟ دس سلائڈ شوز, آئی ہیو ٹیکن اٹ فرام اے اسٹڈی. رائٹ سائڈ پہ جینڈر بتا رہے ہیں, بلو از میل, گرین از فیمیل. اویئرنیس فیمیل میں زیادہ ہے پاکستان میں, اگر آپ ماڈریٹلی اگر دیکھ لیں, ویری اویئر, اس میں بلو میں جینٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ میری ٹائم کمیونٹی ہے سر. جی سر. جو لیفٹ سائڈ پہ ٹیبل ہے یہ ہے ہماری شپنگ انڈسٹری کا, وہ لوگ جو کہ آپ کے شپس کو اس وقت مین کر رہے ہیں, آپریٹ کر رہے ہیں. اس میں کیڈٹس کو دیکھیں, O2 O3 کو دیکھیں, 4E3s کو دیکھیں, ماسٹرس کو دیکھیں, دے نو دیئر جاب, لیکن ان کا کام اپنا کام کرنا ہے. اور جو انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن کے ریگولیشنز ہیں ان کی کمپلیکسٹی کی یہ سچویشن ہے. وائل وی ہیو گاٹ دی ایس ڈی جیز پہ فوکس بہت زیادہ آ رہا ہے, ایس ڈی جیز پہ سیمینارز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں, ایس ڈی جیز کو UNDP نے اڈاپٹ بھی کیا ہوا ہے, اور وہ صحیح طریقے سے آگے جا رہے ہیں. جو آئی ایم او کے اپنے انہی ایس ڈی جیز کے ساتھ آئی ایم او نے اپنے آپ کو الائن کیا, اینڈ دے ہیو گاٹ سیم 17 گولز. ان گولز کو صرف ڈسکس کرنے کے لیے مے بی اگر ان کو ہاف بھی کریں تو شاید ہمیں 2 اور یہ راؤنڈ ٹیبلز چاہیے ہوں گی لوگوں میں اس طرح کی اویئرنیس جنریٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو 176 ممبر اسٹیٹ سے اوپر لے کے جانا ہے تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس شون آن دس سلائڈ. اٹ ڈزنٹ ریکوائر گورنمنٹ سپورٹ. آئی ایم او نے اس وقت 5 سے 6 قسم کے ڈفرینٹ ایونیوز جنریٹ کیے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ بتاتے ہیں آپ کی نیشن, آپ کے سی فیئررز, آپ کے یوتھ, آپ کے جینڈر, وہ کس طریقے سے رسپانس کر رہے ہیں ڈفرینٹ چیلنجز کو. جو لیفٹ سائڈ پہ اوپر پکچر ہے آئی ایم او انٹرنیشنل میریٹائم پرائز, ایوری ایئر اس کے لیے آپ نامینیشنز بھیجتے ہیں. ہم پاکستان سے نامینیشنز شاید بھیج نہیں پا رہے. I was not able to see anyone. Right side پہ اوپر, these are 2 young people, those who did act of bravery and bravery at sea. Bravery at sea کی بہت ساری ایگزامپلس موجود ہیں. Every month اور alternate month نیوی ایک بلیٹن ایشو کرتی ہے کہ ان کے کس شپ نے, ایم ایس اے بلیٹن ایشو کرتی ہے کہ ان کے کس شپ نے کیسے ایرانیوں کو بچایا, بنگالیوں کو بچایا, انڈینز کو بچایا. لیکن سم ہاؤ ہم اس کو جو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا کے اپنے ملک کے بندوں کو ریکگنائز کروائیں, اٹ از سم ویئر اب جو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے. somebody has to do it. IMO internship is open for 2026. ہم اپنے یوتھ کو ایجوکیٹ کریں کہ جی یہ انٹرنشپس اویلیبل ہیں, یہ ایوارڈس اویلیبل ہیں, اور اس کی کاسٹ اچھی خاصی ہے. ہمارے انٹرنس کیوں نہیں وہاں پہ جا سکتے اور وہ واپس آئیں, اور پھر آ کے ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں, ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اس میں آ کے اس طرح کے الفاظ کو پھیلائیں. دین IMO جینڈر ایکویلٹی ایوارڈ, while there are less female in Pakistani maritime arena, but there are many. ہم ان کو جیسے اگر آپ دیکھیں ڈی جی پی ایس از اے لیڈی, their 4 leading personnel are female. آپ جو اور اس طرح کی جو NIO کی جو پچھلی چیئر پرسن تھیں are lady. There are so many ladies doing beautiful job, but none of them has been recommended for this thing. کیوں؟ Awareness. پھر اسپیشل ریکگنیشن فار مرچنٹ ویسلز اینڈ دی کرو انوالوڈ ان ریسکیو آف مائیگرنٹس ایٹ سی.
یہ جتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو ہم اتنی چیزیں پکڑ رہے ہوتے ہیں, آلدو ہمارے لوگ بھی وہاں جا رہے ہیں اور انوالو ہو رہے ہیں, جب وہ اٹلی والا اس کو پکڑتا ہے وہ ایک پکچر لگا دیتا ہے, جب وہ پکچر لگا دیتا ہے کہ ہم نے ان کو پکڑا, اتنی زندگی بچائی, اس کے بعد وہ ایوارڈ پہ چلے جاتے ہیں. وائی کانٹ وی ریچ ٹو دوز تھنگس؟ تو آئی ایم او کے جو کمپوننٹس ہیں, اٹ از ناٹ فالوئنگ دی ریگولیشنز اونلی. آپ نے اگر آگے جانا ہے تو ہم نے اس طرح کے چھوٹی چھوٹے کمپوننٹس کو, جس میں یونیورسٹیز کا کچھ رول آئے گا, تھنک ٹینکس کا کچھ رول آئے گا, انڈسٹری کا کچھ رول آئے گا, اکیڈیمیا کا کچھ رول آئے گا, مل کے آگے چلنا ہے. دیٹ از ریکمنڈیشن نمبر 1, ہارمونائز اپروچ بٹوین گورنمنٹ, آئی ایم او اینڈ اسٹیک ہولڈرس. تھنک ٹینکس, and believe you me, I can't say more words for IPS. IPS نے پہلی بک جو تھی بلو اکانومی والی, جو افتخار راؤ صاحب نے بہت سی جگہوں پہ وہ دکھانی شروع کی, اور اس میں جو 8 سیکٹرز لکھے ہوئے تھے وہاں سے لوگوں نے پڑھنا سننا شروع کیا. اینڈ while we moved capital from Karachi to Islamabad, sea is still at Karachi. All components of or maritime entities وہ ابھی بھی کراچی میں ہے یا کوسٹل ایریاز میں ہے. یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس کے ساتھ جو گیپ فل کرنا ہے, دیٹ از تھرو دیز پبلیکیشنز اور دیز سیمینارس, جس میں آج صبح نیما میں سیمینار ہوا تھا, ابھی آئی پی ایس میں سیمینار ہو رہا ہے. 5 جون کو دیر از اندر ڈے کمنگ ان. پھر بائی اینڈ آف دس منتھ اراؤنڈ 26-27 جو ہے جو پائمیکس ہے اس کی جو کرٹن ریزنگ ہو رہی ہے. بائی 3 جولائی ہم جو نیشنل لیول کی کنسلٹیشن ہے آن فشری میٹرز وہ اسلام آباد میں کرنے جا رہے ہیں. واٹ ایلس از بلو اکانومی, واٹ ایلس از میریٹائم افیئرس, ان سب چیزوں کو جو کراچی کے علاوہ کہیں اور ہو سکتی ہیں ان کو شو کیس کرنا. دین پاکستان میں کنسیڈر بیکمنگ سگنیٹری آف آئی ایم او ریگولیشنز. ہانگ کانگ کنونشن پہ ایک ٹائم آیا تھا 2 سال پہلے سے لے کے ٹل اٹ واز اپرووڈ اور سائنڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان. جتنا پریشر آیا تھا, اگر یہ تھنک ٹینکس دوبارہ اس طرح کی یہ چیزیں ڈھونڈیں, ان کا ریلیشن نکالیں with seafarers also and with other segments of the maritime اور blue economy, وہاں سے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں نکلیں گی, تاکہ جو ہماری منسٹری کی ایوولوشن ہوئی ہے فرام اے اسمال کمپوننٹ ایٹ کراچی ٹو موونگ ایٹ اسلام آباد ایز پارٹ آف منسٹری آف کمیونیکیشن, وہاں سے اس کا بننا منسٹری آف پورٹس اینڈ شپنگ, وہاں سے اس کا ایوالو ہونا ٹو منسٹری آف میریٹائم افیئرس. تو ایک ہم نے بھی بڑا سفر طے کیا ہے, اور اس میں ساتھ آپ پورے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اینڈ یو فارم پارٹ آف پوائنٹ نمبر 1. ساتھ ہی ساتھ پاکستان نیڈس ٹو کنڈکٹ اینڈ پبلش سرویز ود دوز سپورٹنگ ورلڈ بینک LPI ڈیٹا سیٹس. آئی ایم او کے جو ڈیٹا سیٹس ہے, ہانگ کانگ کنونشن کی جو کمپلائنس ہے, فیڈریشن پیسہ لگا رہی ہے, لیکن فیڈریشن خود بہت ساری چیزیں شاید میڈیا میں نہ دے پا رہی ہو بیکاز آف دی جاب آف ڈفرنٹ پیپل. سم تھنگ از ہیپننگ دیئر. اس سے کیا ہوگا, اس سے ہم نکلیں گے ایز اے ریجنل لیڈر ان سسٹینیبل میریٹائم پریکٹسز. اینڈ دین آئی ایم او کے جو اگلے الیکشن ہونے جا رہے ہیں فور ٹرم 2026-27, ابھی وہ دسمبر میں شیڈیولڈ ہیں. جتنی زیادہ ہم اس پہ چیزیں لکھیں گے فرام دس ٹائم آن ورڈ, ایٹ لیسٹ وی ہیو گاٹ 5 to 6 months. ان 5 to 6 months میں ہم ان چیزوں کو فوکس کر کے, اگر آپ انٹرنیشنل جگہوں پہ آرٹیکلس لکھوائیں جو پاکستان کی کنٹریبیوشن کو جو ہے وہ شو کر رہے ہوں, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے وہ لوگ جو آپ کا کیس لے کے جا رہے ہیں اور آپ کا کیس ان لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو کیٹیگری نمبر A اور کیٹیگری نمبر B میں ہیں, نیدر وی ان کیٹیگری A, یہ وہ ہیں 10 states with largest interest in providing international shipping services. We are not in those 10 states. ہمارے پاس تو ٹوٹل جہاز ہی 10 ہیں. وہ کون ہے؟ چائنا, گریس, اٹلی, جاپان, لیبیریا, ناروے, پناما, کوریا, UK, US. Okay, if we are not in category A, can we be in category B? 10 states with largest interest in seaborne trade. اب seaborne trade کس کی ہے؟ ان کنٹریز کی جن کی مرسک ہے, ان کنٹریز کی جن کی MSC ہوا ہے. Who are those? Australia, Brazil, Canada, France, Germany, India, Netherlands, Spain, Sweden, UAE. Third category, if somebody doesn't fit in category A or category B, 20 states not elected under category A or B, which have special interest in maritime transport or navigation, and whose election to the council will ensure
representation of all major geographic areas of the world. Right now, Bangladesh is there. اب ہم نے کمپیٹ کرنا ہے اور ہم نے کمپیٹ کرنا ہے آن دی پرنسپلز آف بنیان المرصوص. جیسے انہوں نے وہاں پہ کیا, یہاں پہ بھی چیلنج انہی کے ساتھ ہے, اور یہ اکیلے کام نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو تھنک ٹینکس ہیں, جو رائٹرز ہیں, جو اسپیکرز ہیں, دوز ہو آر اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر, جب تک ہم ہاتھ ساتھ جوائن نہیں کریں گے, جب تک ہم ان پیپرز پہ اسٹیٹسٹکس نہیں لکھیں گے, جب تک ہمارے پاس سپورٹنگ مٹیریل نہیں ہوگا, وہاں آئی ایم او میں جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہوں گے اگینسٹ دوز چیلنجز, ہمیں وہ چیلنجز بھی پتہ ہیں. اینڈ دی بگیسٹ چیلنج از دی ڈیٹا ویزیبلٹی. پھر ہم جب یہاں پہ جائیں گے, ہم آئی ایم او کے اسٹیک ہولڈر ہوں گے. آؤٹ آف دوز 160 اور 166 نیشنز ول بی ون وائس. وہ ون وائس جو ہوگی, وہ جو لاز بنیں گے آئی ایم او کے, وہ جو ریگولیشنز بنیں گے آئی ایم او کے, وہ جو چیلنجز ہوں گے جو کہ ہمیں اگلے 2025 سے 2030 تک جانے میں آ سکتے ہیں, ان میں ہماری وہ مدد کریں گے. اینڈ پاکستان ول موو فارورڈ. سو اٹ از آر اوشن, it is our obligation, and there is an opportunity. Thank you.